बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके मसाइल का हल, इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है और आपके मसाइल का शरई हल बयान फरमाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शेखुल हदीस फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब। नाज़रीन किराम, आज इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो वही मौजू है जिस पर पिछले हफ्ते भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं, यानी मकरूहात नमाज। नाज़रीन, वो ज़ात मुबारक जिनको अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, जिनके वसीले और सदक़े में सारी कायनात की तख्लीक़ की गई है, जिनके वसीले और सदक़े में गुलों में रंगो बू है, कि चमन में बहार है, संगलाख चट्टानों में भी सिलसिला आबशार है, कि आफ़ताब की चमक है, महताब की दमक है। ये सारी रौनक़े कायनात की मेरे और आपके और सारी कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में है। वही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब फरमाने आलीशान हम देखते हैं कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज मोमिनों की मेराज है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज दीन का सुतून है, तो सोचें ये कैसी इबादत है, कैसा तोहफ़ा है, और इसको अगर हम सही तौर पे अदा करें तो इसकी जज़ा जो हमें मिलेगी वो अल्लाह ही जानता है, हम सोच भी नहीं सकते। इस प्रोग्राम की वसातत से, इस मौजू की वसातत से हमारी यही कोशिश है कि मुफ्ती साहब से हम जो गुफ्तगू करें उस हवाले से हम अपनी नमाज़ों की इस्लाह करें कि वो मुफसदात या वो मकरूहात जो हमसे क़स्दन या जानबूझकर साज़द हो जाते हैं हम उनको छोड़ दें और सही तौर पर नमाज़ों की अदायगी करें। मैंने जैसे अर्ज़ किया, मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली साहब। आइए नाज़रीन, मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उन दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जो आपके घरों पर आपके टेली स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। मौजू के हवाले से या किसी भी हवाले से कोई भी शरई सवाल आपके जहन में है, आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शादी साहब से। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि प्रोग्राम का बुनियादी मकसद, QTV के हर प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि इस्लाह अमल। कुछ लाइल्मी की वजह से होते हैं, कुछ क़स्दन हो जाते हैं, जानबूझकर हो जाते हैं। कोशिश हम सब की यही है कि आप या दीगर उलमा इकराम से जो गुफ्तगू हो उस हवाले से हमारे इल्म में इजाफ़ा हो, और दुआ ये होती कि अल्लाह पाक हमें साहिब अमल बनाए। हमने मुफसदात नमाज पे भी मुफ्ती साहब से गुफ्तगू की, मकरूहात नमाज पे भी आपसे गुफ्तगू की। तो पहला सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मुफसदात नमाज वालों पे अमल हमसे हो जाए तो क्या कैफियत होगी, और मकरूहात नमाज वालों पे अमल हमसे हो जाए तो फिर हमने क्या करना होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, मुफसदात नमाज का मतलब तो ये होता है कि कोई ऐसा काम सरजद हो गया जिससे नमाज फासिद हो जाती है, बातिल हो जाती है। यानी अब उस नमाज को अज़ सर नौ पढ़ेंगे आप, तभी वो अदा होगी, वरना फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे में रहेगा। अच्छा, ठीक। और मकरूहात नमाज से मुराद ऐसा है कि वो नमाज, वो फ़ेल जो है नापसंदीदा है, जिसकी वजह से नमाज में भी एक कराहत पैदा हो गई है। और उसमें से बाज़ कराहतें वो होती हैं कि जिनको सजदा सहव के ज़रिए दूर किया जा सकता है, और बाज़ वो होती हैं कि जो सजदा सहव से दूर नहीं होती हैं, बल्कि उनके लिए भी नमाज को दोबारा से पढ़ना पड़ता है। मगर फ़र्क इतना होता है कि मुफसदात में तो फ़र्ज़ ज़िम्मे से नहीं उतरता, इसमें फ़र्ज़ तो ज़िम्मे से उतर जाता है, मगर सवाब में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ठीक। तो ये दो सूरतें जो फ़र्क है इसमें। ठीक। अच्छा, वो सब मैं किताबों में पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी और अपने बहन भाइयों के लिए भी आपसे पूछूंगा कि मकरूहात एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और एक किताबों में इस्तेमाल हुआ मकरूहात तहरीमी, तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, मकरूह असल में है, और मकरूह की दो किस्में हैं। एक मकरूह तहरीमी और दूसरा मकरूह तंज़ीही। तो मकरूह तंज़ीही से मुराद वो नापसंदीदा अमल है जो होता तो हलाल के करीब है, लेकिन शरीयत उसको पसंद नहीं करती, उसको छोड़ने को पसंद करती है। और दूसरा मकरूह तहरीमी, ये हराम से है तहरीमी। अच्छा। तो ये वो जो होता है वो हराम के करीब होता है और शरीयत उसके करने को इजाज़त नहीं देती है और उसको जायज़ करार नहीं देती है। और ये जो उसको मकरूह तहरीमी जब हम कहते हैं तो उसको वो भी आखिरत के एतबार से है।
دنیا کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، ٹھیک، لیکن مکروہ تحریمی کا جو انکار کرے وہ کافر نے گمراہ ہے۔ لیکن آخرت میں عذاب کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے تو وہی گناہ ہے جو حرام کا ارتکاب کرنے کا گناہ ہے۔ اور یہاں پر ایک اور خاص بات میں آپ کو عرض کر دوں، جو کہ ہماری گفتگو مکروہات پہ ہو رہی ہے، تو یہ اتنے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں مکروہات سے بچنا، یہاں تک کہ جیسے کہ بعض لوگ رکوع سجود جلدی جلدی کرتے ہیں، ٹھونگے مارتے ہیں، ابھی تسبیحات نہیں پڑھنی پائے کہ کھڑے ہو گئے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ایک حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ خطرہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، جس کو ہمارے لوگ توجہ نہیں کرتے اور کہتے فرض تو ادا کر لیا نا، بس ٹھیک ہے۔ تو بہت اہم ہوتے ہیں مکروہات، جن کو سمجھنا چاہیے، جن کو جاننا چاہیے اور اپنی نمازوں کو ان سے پاک کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ابھی آپ نے کہا ٹھونگے مارنا، تو ایک حدیث شریف بھی تھی، ذرا سا میں چاہوں گا آپ تفصیل سے بتائیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح نماز نہ پڑھو اس طرح مرغے ٹھونگے مارتے ہیں، اور کتے کی طرح نہ بیٹھو ٹانگیں اپنے سینے سے لگا کے۔ جی جی جی، تو وہ اسی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ فرمایا کہ سجدے میں جاتا اور پیشانی لگاتا پھر اٹھا لیتا، پھر پیشانی لگاتا پھر اٹھا لیتا۔ تو جلدی جلدی بہت لوگ جو نماز پڑھنے کے عادی ہیں نا، ان سے متعلق ارشاد ہوا، اور خاص طور پہ یہ جو بیٹھنے کے حوالے سے فرمایا کہ کتے کی طرح نہ بیٹھو، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اپنے سرین، اپنے ہپس زمین پہ جمانے کے بعد اپنے گھٹنے کھڑے کر لیے جائیں، اچھا، اور ہاتھ یوں رکھ لیے جائیں۔ تو عام طور پہ کتا جو اسی اسٹائل میں بیٹھتا ہے، تو اس کو سخت ناپسند فرمایا۔ اسی طرح سجدے کے اندر مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ سجدہ اس طرح سے کریں کہ اپنی کلائیاں جو ہے زمین پہ بچھا دیں، تو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور ٹھونگوں کے حوالے سے بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، رکوع سجود کر رہا تھا، تو وہ نماز پڑھ کے آیا تو آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی انک لم تصلی، لوٹ جا، تو دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر دوبارہ اسی طرح نماز پڑھ کے آیا، پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوٹ جا۔ پھر تیسرے مرتبہ وہ آیا تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ بھائی تو لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کو وہ نماز پسند ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کے سارے کام کرو، جلد بازی نہ کرو۔ صحیح۔ اچھا، وہ سب مکروہات کے حوالے سے اب ہم آتے ہیں موضوع کی طرف کہ کمر پہ ہاتھ رکھنا منع کیا گیا، سختی سے حدیث نظر سے گزری ہیں، اس حوالے سے چاہوں گا ناظرین کے علم میں اضافے کے لیے۔ ہاں، کمر پہ ہاتھ رکھنا یا کوکھوں پہ ہاتھ رکھنا، اپنے دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ لینا، تو حدیث کریمہ میں اسے جہنمیوں کا طریقہ بتایا ہے۔ اچھا اچھا، یعنی اہل جہنم کو جب عذاب ملے گا تو اس طرح سے وہ ہاتھ رکھیں گے تو ان کو سکون ملے گا اس سے۔ اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ ہم لوگ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کا طریقہ اپنائیں، تو یہ سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں جو الٹے پڑ کے بالکل سو جاتے ہیں، یعنی منہ کے بل سوتے ہیں، سینے کے بل سوتے ہیں، تو اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا کہ یہ بھی اہل جہنم کا طریقہ ہے، اللہ، کہ ان کو اسی میں سکون ملتا ہے، اسی میں ان کو آرام ملتا ہے۔ باقاعدہ حدیث میں آیا کہ اس کو پاؤں مار کے جو ہے اس کو سیدھا کر دو اس کو۔ اچھا اچھا، ہاں، اچھا، تو نماز اس سے مکروہ ہو جائے گی، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ جی۔ اچھا، اب اسی طرح جیسے انتہائی سستی غالب ہے اور جماعی آ جاتی ہے نماز کے دوران، تو اس میں بھی کہا گیا کہ بعض روایت میں یہ ہے کہ شیطان منہ کے اندر تھوکتا ہے، بعض مختلف حوالوں سے، لیکن اس کا جواب لوں گا، ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میرے 3 سوال ہیں۔ جی بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں یو کے سے بات کر رہی ہوں۔ میرا پہلا سوال فطرانے کے بارے میں ہے۔ فطرانہ میں نے نکال دیا ہے جو روزے کا بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی تک پہنچایا نہیں، میرے پاس پڑا ہوا، تو اگر دیر ہو جائے تو اس طرح کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک، اور دوسرا سوال بہن؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بیڈ پر اگر ایک ساتھ بچہ بھی سویا ہوا ہے اور اسی بیڈ پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا اس طرح ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بہن، آپ نے منہ جو ہے نا ہمارا منہ دیوار کی طرف ہے، آگے ہیڈ بورڈ بھی ہے، لیکن بچہ ساتھ سویا ہوا ہے، بچہ بڑا ماشاءاللہ، لیکن اس طرح کرنا کس طرح ہے؟ ٹھیک ہے بہن، آپ نے یو کے سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین شامل کرتے ہیں اگلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نازیہ رشید بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی ہماری بہن نازیہ بول رہی ہیں۔ جی بہن فرمائیے۔ بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ ڈالی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو گستاخان رسول پر، اور جو اس پوسٹ کو شیئر نہ کریں اس پر بھی، تو ایسی پوسٹ کو شیئر کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک،
دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کا تعلیمی چارٹ جس پر مختلف جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہوں وہ اگر کمرے میں لگا ہوا ہو تو اس جگہ نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا لگا؟ تیسرا سوال چارٹ، تصویری چارٹ ہوتا ہے، اگر کمرے میں لگا ہو بچوں کا تو پھر نماز کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نازیہ بہن پوچھ رہی ہیں جی بہن۔ اور تیسرا سوال یہ ہے اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میرا کام ہو گیا تو روضہ رسول پر حاضری دوں گا تو کام ہونے کے بعد کیا اس منت کو پورا کرنا ضروری ہوگا؟ ٹھیک۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ طوطوں کی جوڑی کو الگ الگ نہیں پالنا چاہیے کہ یہ گھر والوں کو بد دعا دیتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بہن نازیہ رشید صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور بڑے خوبصورت آپ نے سوال کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے حوالے سے جو مفتی ابوبکر صاحب جواب دیں گے اس سے آپ کے، میرے اور تمام ویئرز پوری دنیا میں جو پھیلے ہمیں ویو کر رہے ہیں ہم سب کے علم میں اضافہ ہوگا۔ نازیہ بہن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب دیکھیں اس میں پہلا کوشچن کیا بہن نے، فطرانے میں ان سے تاخیر ہو گئی ہے تو اب کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں فطرانے میں تاخیر ہو جائے تو تب بھی ادا کرنا ہے، تو نہیں کیا اب ادا کر دیں، حتیٰ کہ کئی سالوں کا بھی ہے پیچھے جو اپنی کم علمی کی باعث نہ دے سکے آپ تو اس کو بھی آج ادا کر دیں، جلد سے جلد ادا کر دیں، وہ جب بھی ادا کریں گے ادا ہوگا۔ اچھا ٹھیک۔ پھر انہوں نے کہا کہ بچہ بیڈ پہ سویا ہوا اور اسی بیڈ پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ البتہ اس بات کا خیال کر لیا جائے کہ اگر خدا نخواستہ چھوٹا بچہ جس نے پوٹی وغیرہ کی ہو تو پھر وہ بدبو کی جگہ تو وہاں پہ پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر دو، بہن نازیہ نے جو کوشچن کیا کہ بعض لوگ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور کہتے ہیں کہ جناب جو اس کو شیئر نہ کرے اس پہ بھی لعنت ہو، تو نہایت ہی جاہلانہ طریقہ ہے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اس قسم کے معاملات کی، تو اس سے کسی پہ لعنت نہیں پڑے گی جو شیئر نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو یہ جان کر کہ یہ بات غلط ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، اور بے شک جو گستاخان رسول ہیں ان پہ تو اللہ کی لعنت ہے ہی۔ ٹھیک۔ دوسری ان کا کوشچن تھا کہ دیوار وغیرہ پہ تصویری چارٹ لگا ہوا، تو اگر وہ تصاویر اتنی بڑی ہیں کہ اگر کھڑے ہو کے دیکھیں، ان کے قدموں میں رکھ کے دیکھیں تو ان کے نقوش نظر آتے ہیں، آنکھ ناک وغیرہ نظر آتے ہیں، تو پھر مکروہ ہے اس کو دیوار پہ لگانا۔ صحیح۔ سامنے کی طرف لگائیں گے تو مکروہ تحریمی ہے، شدت ہے اس میں، دائیں بائیں پیچھے لگاتے ہیں تو پھر شدت میں کمی ہے، لیکن ہے مکروہ۔ چلیے اس تصویر کے سوال کے حوالے سے ابھی جواب لے رہے تھے آپ سے، کالرز کو شامل کر لیتے ہیں، منتظر ہیں، پھر انشاءاللہ ایک ساتھ جواب دیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سر یو کے سے بات کر رہا ہوں، آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ جی جی شکریہ۔ جی وہ پوچھنا یہ ہے کہ جو میرا گھر ہے نا وہ بھائی ذرا سا اونچی آواز میں بولیں گے تاکہ ہم آپ کا سوال صحیح طور پر سن سکیں۔ ہم تلاوت وغیرہ سن سکتے ہیں یہ ٹی وی میں یا ٹیپ لگا کے، کیونکہ اوپر یورپی لوگ رہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ اور تو دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں 3 منزل کا گھر ہے اور نیچے ہم لوگ رہتے ہیں، اوپر گھر کی رکھوالی کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں؟ رکھوالی کے لیے کیا کتا رکھوالی کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین پوچھے گئے ان سوالوں کے ساتھ ہی ہم جاتے ہیں ایک مختصر سے وقفے پر، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ مسائل کا حل بڑا خوبصورت معلوماتی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسائل کا حل بیان کرنے کے لیے شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت علامہ ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں راہیلہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی راہیلہ بہن فرمائیے۔ اچھا، میرا کوشچن یہ کہ اکثر موبائل پہ ایس ایم ایس آ جاتا ہے کہ یہ ایس ایم ایس ہے اور آپ آگے 25 یا 30 بندوں کو فارورڈ کریں، نہیں تو آپ پہ یہ عذاب آئے گا، مجھے اس کے بارے میں تھوڑا کنفرم۔ ٹھیک ہے راہیلہ بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے راولپنڈی سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ انشاءاللہ آپ کے پوچھے گئے سوال کا شرعی حل پیش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ تھینک یو فار دس کال۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا جی، پھر ان کا کوشچن تھا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کی منت کے حوالے سے۔ تو دیکھیں یہ منت شرعی نہیں ہے بلکہ عرفی منت ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا ایک عظیم سعادت ہے، مگر بہرحال اس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے کفارہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ طوطوں کو علیحدہ سے پالنے کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ علیحدہ نہیں کرنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ لعنت ہوگی۔ تو دیکھیں ایسی کوئی حدیث یا آیت تو میری نظر میں نہیں ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ رحم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے،
اور ایک فطری بات ہے کہ ایک ہم جنس اپنے جنس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، تو اگر ہم دو جانور ایک قسم کے رکھتے ہیں تو ہم جنس کو اس کی جنس کے ساتھ رکھنا، اس کے ساتھ رحم کرنا ہے، ٹھیک، تو بہتر ہے کہ ان کو ساتھ رکھا جائے۔ پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ٹی وی یا ٹیپ میں تلاوت سننا، ایک بھائی نے انگلینڈ سے کوشچن کیا تھا اور اوپر یہودی کا مکان ہے تو شرعاً کیا ایسا جائز ہے؟ دیکھیں ٹی وی یا ٹیپ پہ بالکل تلاوت قرآن پاک سن سکتے ہیں، اگرچہ کہ یہ اوپر کسی بھی کا بھی مکان ہو، البتہ اس کی آواز کو اتنا تیز نہ کریں کہ آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہو۔ صحیح۔ تو ٹی وی پہ آپ قرآن پاک سنیں یا قرآن پاک پڑھیں، لیکن ایذا کا باعث نہ بنے کسی کے لیے۔ پھر ان کا گھر کی رکھوالی کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، تو دیکھیں اگر گھر ایسے علاقے میں دیہات ہے جہاں پہ چوریاں وغیرہ ہوتی ہیں اور کوئی مستقل چوکیدار وغیرہ کا انتظام نہیں ہے تو ایسی صورت میں تو رکھ لینا جائز ہے، لیکن جہاں پر اگر رکھوالی ہے، چوکیدار ہے، دیگر معاملات ہیں تو پھر وہاں پہ مناسب نہیں ہے کہ اس سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ بہن راہیلہ نے کہا کہ لوگ SMS کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں 20 یا 25 آدمیوں کو فارورڈ کرو ورنہ عذاب آ جائے گا یا بری خبر سننے کو ملے گی، تو یہ سارے کے سارے شیطانی طریقہ کار ہیں جو کہ شیطان نے ایجاد کیے ہیں، اور خاص طور پہ اس کی ابتدا جو ہے وہ ایک پرچے سے ہوئی تھی۔ وہ شیخ احمد نے منورہ میں خواب دیکھا ہے اور جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو یہ پیغام پہنچا دو، تو اب یہ کام بڑے جدید پیمانے پہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کے نام لیے جاتے ہیں کہ فلاں عالم دین نے فلاں ولی اللہ سے ملاقات کی اور فلاں ولی اللہ نے کہا کہ اگر یہ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ فلانی صورت کی تلاوت کرو، فلانی صورت کی تلاوت کرو۔ یہ انجیکشنز ہیں اسلام کے اندر، اضافے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نجات کا طریقہ بھی بتا گئے ہیں، سارے کا ہدایت کا طریقہ بھی بتا گئے ہیں، تو اب ان انجیکشنز کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اپنی ناموری کے لیے، اپنے لوگوں کی ناموری کے لیے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے چیزیں شیطانی طور پہ پھیلا دی جاتی ہے، تو ان چیزوں کو گریز کریں اور ان پہ عمل نہ کریں۔ چلو بہت شکریہ، شامل کرتے ہیں اگلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صابر بول رہا ہوں میں دبئی سے۔ دبئی سے صابر بھائی بات کر رہے ہیں۔ جی صابر صاحب۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ 29 روزے کو ہم لوگ سفر کر رہے تھے بائی پلین اور روزہ رکھے ہوئے تھے اور روزہ کھولنے کا افطار کا ٹائم ہو گیا تھا، تو ہم نے جب ایئر ہوسٹس سے پوچھا ٹائم ہو گیا تو اس نے بتائی ٹائم ہو گیا ہے، تو اس حساب سے ہم نے روزہ کھول لیا۔ اس کے بعد پھر 25 منٹ بعد پھر اناؤنس ہوا کہ روزے کا ٹائم اب ہوا ہے، کھولنے کا ٹائم، تو کیا روزہ ہو گیا ہمارا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا ہے تو کیا اس کا کوئی کفارہ دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے صابر صاحب، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب آپ کو آپ کے پوچھے گئے سوال کا شرعی حل بیان فرمائیں گے۔ صابر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دبئی سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ شامل کرتے ہیں اگلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کالر کہاں سے؟ جی میں راولہ کوٹ سے شکیلہ بات کر رہی ہوں۔ جی شکیلہ بہن راولہ کوٹ سے بات کر رہی ہیں۔ جی بہن جی میں آپ کا پروگرام اکثر دیکھتی رہتی ہوں، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو میرا سوال یہ ہے بھائی جان کہ گھر میں جو ہے نا میرے 2 بیٹے ہیں، بلکہ 3 بیٹے، چھوٹا بیٹا ہے، 2 بڑے بیٹے ہیں جوان، تو میرے شوہر ہیں تو وہ کاروبار کرتے ہیں، تو ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ نماز کوئی نہیں پڑھتا، میرے شوہر بھی نماز نہیں پڑھتے، میرے بیٹے بھی نماز نہیں پڑھتے، میری بات نہیں مانتے، وہ مطلب اسلام کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں بہت غمگین رہتی ہوں، پریشان رہتی ہوں۔ میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں تو میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ میں نماز پڑھوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، وغیرہ کروں، لیکن میرے گھر میں یہ پریشانی ہے کہ میرے گھر میں یعنی اسلام کے مطابق کوئی چلنے والا نہیں ہے۔ اچھا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے شوہر کے بارے میں میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں ان کی کس طریقے سے تابعداری کروں؟ ٹھیک ہے شکیلہ بہن راولہ کوٹ سے آپ نے ایک بڑا حساس سوال کیا ہے، انشاءاللہ مجھ سے آپ کی اس مشکل کا شرعی حل بیان فرمائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شامل کرتے ہیں اگلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد بات کر رہا ہوں شارجہ سے۔ جی جناب۔ جی سر میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہم تقریباً ہمارا ایک سینٹر ہے تو ہم لوگ تقریباً 100 آدمی ہیں، تو ہم مغرب کے ٹائم پہ اذان کہہ کے ہم ادھر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنے میں کیا نماز میں کچھ پرابلم تو نہیں ہو سکتی؟ صحیح یعنی ہماری نماز نماز اذان کے بغیر کرتے ہیں؟ نماز اذان کے بغیر پڑھ لیتے ہیں 100 آدمی؟ ہم اذان کہتے ہیں۔ اچھا اذان دیتے ہیں آپ؟ سوری مسجد ہمارے تھوڑا دور ہے، اس میں تھوڑا آنے میں روڈ کراسنگ کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اذان کے لیے ہم یہ انتظام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے میں شارجہ سے آپ نے سوال کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فاتحہ بات کر رہی ہوں رکلا منڈی سے۔
جی بہن فرمائیے. میری ایک بہن ہے چھوٹی مجھ سے، تو اسے شوہر نے طلاق دے دی ہے. کہتی ہے کہ 2 دفعہ کہا ہے. تو اس کا چھوٹا بیٹا بھی ہے، 1 سال کا ہے، دودھ پیتا ہے. تو اس مسئلے کا حل بتائیں. وہ 2 ماہ سے اپنی امی ابو کے گھر میں بیٹھی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق اس طرح نہیں ہوتی. ایک تو غصے میں بھی ہے اور دوسرا چھوٹا بیٹا بھی ہے، دودھ پیتا ہے. تو پلیز آپ مہربانی سے مجھے اس کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے بہن، انشاءاللہ آپ کا سوال کے جواب ضرور مفتی صاحب دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کی بہن کے ہر غم کو خوشیوں میں بدل دے. تھینک یو فار دس کال. جی مفتی صاحب. دیکھیں صابر صاحب نے کوشچن کیا تھا کہ وہ رمضان کا روزہ ٹرین میں سفر کرنے کے دوران کسی کی غلط خبر پر کہ جناب ٹائم ہو گیا انہوں نے روزہ کھول لیا تو اس سے ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. البتہ اس پہ یہ گناہ گار نہیں ہے اور نہ ہی ان پہ کفارہ، صرف 1 روزے کی قضا کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. حال بات اپنی کوتاہی پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور وہ ہر انسان کو مانگتے رہنا چاہیے. صرف قضا کرنے کی ضرورت، صرف قضا، 1 روزہ. جی راولہ کوٹ سے بہن شکیلہ نے واقعی بڑا درد بھرا مسئلہ بیان کیا ہے کہ ان کے شوہر بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بھی نماز نہیں پڑھتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی نمازیں پڑھیں. لیکن بہن کے لیے مشورہ یہی ہے کہ صبر سے کام لیں اور اس میں محبت کے ساتھ انہیں سمجھاتی رہیں، اپنے میاں کی خدمت میں بھی عرض کرتی رہیں. البتہ ایک کام یہ کر سکتی ہیں کہ روزانہ 1000 مرتبہ یا حسیبو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پورے گھر والوں کو پلا دیا کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خود احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. 100 مرتبہ یا حسیبو پڑھ 1000 دفعہ سوری ایک دن میں، اور وہ پینے والے پانی میں ملا دیں، دم کر کے ملا دیں، اس میں پلائیں. ٹھیک ہے. پھر بھائی محمد نے شارجہ سے کوشچن کیا تھا کہ ایک ہی سینٹر میں 100 آدمی ہیں، مسجد دور ہے اور آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے تو وہیں اذان دے کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو بلا شبہ شریعت اس پہ اجازت دیتی ہے کہ اگر مسجد دور ہے اور دقت کا باعث ہے تو یہ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ نماز وہ پڑھائے جو نماز پڑھانے کا اہل ہے. صحیح. پھر کوشچن کیا ایک بہن نے کہ ان کی بہن کو 2 طلاقیں دے دی ہیں، کہتے ہیں 2 طلاقیں دے دی ہیں. وہ گھر پہ بیٹھی اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسے طلاق نہیں ہوئی ہے. تو دیکھیں لوگوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو، جیسا کہ انہوں نے فون کر کے معلوم کیا. تو اگر واقعی اس نے 2 مرتبہ لفظ طلاق کہے ہیں تو اس سے 2 طلاقیں ہوں گی، اور اس سے پہلے اگر کوئی طلاق نہیں دی تھی تو اب بھی یہ رجوع کر سکتے ہیں. اگر عدت گزر چکی ہے تو نکاح کر کے رجوع ہوگا، اور اگر عدت کا پیریڈ ابھی باقی ہے تو پھر زبانی طور پہ بھی رجوع کرے گا تو رجوع ہو جائے گا. لوگوں کا یہ کہنا کہ غصے میں طلاق دی ہے نہیں ہوتی، تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. غصہ صرف وہی معتبر ہوتا ہے کہ جب انسان اس پاگل پن میں چلا جائے کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم ہو کہ اس نے کیا کیا کہا، اس غضب کا غصہ ہو، یا اس کی علامت ہیں کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، یا ہے کہ وہ غصے کے مارے گر جائے، اس قسم کی کیفیت پیدا ہو، غشی طاری ہو جائے، تو وہ غصہ ہے. ایسے چھوٹے موٹے غصے تو آتے ہی رہتے ہیں، اور چھوٹا بیٹا ہو تو یہ بھی کوئی مانے طلاق نہیں، طلاق ہو جاتی ہے اس سے. اچھا، اب آتے ہیں مکروہات کی طرف. انشاءاللہ ہم بہن بھائیوں کو بھی شامل کرتے رہیں گے، موضوع پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. کہ میں نے جو کہا تھا نماز میں اگر جماعی آئے تو اس والے سے بڑی وعید میں نے پڑھی احادیث میں. دیکھیں نماز میں جماعی آنے کے حوالے سے یہ کہ جب بندہ منہ کھولتا ہے تو واقعی حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ شیطان اس کو میں تھوک دیتا ہے، اور اس کے منہ سے اگر جو آوازیں نکلتی ہے جماعی کے اندر تو شیطان کا ٹھٹھا یا قہقہا قرار دیا گیا ہے کہ جو منہ بناتا ہے تو شیطان اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، تو پھر اس کے الگ سے آوازیں نکلتی ہے جیسے قہقہا کا شیطان کا. تو اس سے بلا وجہ کرنے سے نماز میں کراہت ہوتی ہے. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جس قدر ہو سکے اس کو روک لے. اور بڑی دلچسپ بات جو فقہ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر جماعی کو روکنے کی کوشش کرے دانتوں سے دانت جما لے، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر منہ پہ ہاتھ رکھ لے. اچھا. اور جماعی کو روکنے کا بہترین طریقہ جو مراقل فلاح میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی جماعی آئے تو یہ سوچ لے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جماعی نہیں آتی تھی، تو یہ سوچتے ہی اس کی جماعی رک جائے گی. تو انشاءاللہ بڑا آزما کے دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سبحان بول رہا ہوں جی، یوگنڈا، ایسٹ افریقہ یوگنڈا سے. یوگنڈا سے سبحان صاحب بات کر رہے ہیں. جی بھائی فرمائیے. سبحان. میرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں جاب کر رہا تھا ایک کمپنی میں، تو ابھی 2-4-5 مہینے پہلے میں جاب چھوڑ دیا. تو جاب کے دوران ہماری جو مہینے کی تنخواہ ہمیں ملتی تھی تو اس میں سے کچھ پیسہ کٹ جاتا تھا. وہ یہاں میں معذرت چاہوں گا
سبحان بھائی معذرت چاہوں گا, مفتی صاحب کا سوال سن نہیں سکے, ذرا سا دوبارہ سے سوال ریپیٹ کیجیے گا پلیز. جی عرض یہ ہے کہ میں جاب کر رہا تھا یہاں اس کمپنی کے ساتھ, تھوڑا ٹائم پہلے میں جاب چھوڑ دیا. اب جاب کے دوران ہماری جو مہینے کی تنخواہ ہمیں ملتی تھی اس میں کچھ پیسہ کٹ جاتا تھا, اور وہ پیسہ حکومت کے ادارے کے پاس جمع ہوتا تھا, ہر مہینے حکومت کے پاس جمع ہوتا تھا. وہ کافی بڑی رقم بن گئی ہے, تقریباً 25-30 لاکھ روپے پاکستانی حساب سے بنتے ہیں. اب مجھے وہ پیسہ چاہیے کیونکہ میں جاب چھوڑ دیا, لیکن قانون یہاں حکومت کا قانون یہ ہے کہ غیر مسلم ملک ہے, تو حکومت کا قانون یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی 50 سال عمر سے پہلے یہ پیسہ آپ نہیں دے سکتے, ہمارے پاس رہے گا, ہم اس کے سود لگائیں گے. وہ اپنے ساتھ میں منافع کہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ. اچھا سبحان صاحب ذرا سا ہولڈ کیجیے گا, مفتی صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو یہ غیر مسلم کمپنی ہے؟ جی غیر مسلم کنٹری ہے یہ. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جی آپ کا نام؟ میرا نام سلطان, محمد سلطان نام ہے. محمد سلطان ہے. ٹھیک ہے سلطان بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, یوگنڈا سے آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. شامل کرتے ہیں اگلے کالر کو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام وقار ہے, میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. وقار صاحب فیصلہ آباد سے بات کر رہے ہیں. جی وقار بھائی. اچھا جی, میں نے یہ پتا کرنا ہے کہ درود شریف جو ہے تو درود ابراہیم کے علاوہ بھی درود شریف پڑھے جا سکتے ہیں, کس درود شریف کی زیادہ فضیلت ہے؟ ٹھیک آپ نے فیصلہ آباد سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور درود شریف کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے, انشاءاللہ مجھ سے آپ کو ضرور بتائیں گے. اب ناظرین مجھے ہدایت ملی ہے کہ ایک چھوٹے سے وقفے پہ ہمیں جانا ہے, آپ کہیں نہیں جائیں, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. سے دور ہے کے مسائل کا حل, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے مکروہات نماز, اور موضوع کے حوالے سے اور کسی بھی شرح حوالے سے آپ بھی پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت علامہ ابوبکر صدیق شاذلی صاحب. وہ بڑے خوبصورت انداز میں شرعی حوالے سے میرے اور آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. چلتے ہیں وہ صاحب کی طرف کہ آپ کے پوچھے گئے سوال موجود ہیں, انشاءاللہ موضوع کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آپ کو بھی بدریہ ٹیلی فون کالز اس پروگرام میں شامل کریں گے. دیکھو بھائی نے یوگنڈا سے کوشچن کیا تھا, تو نام ان کا محمد سلطان تھا, لیکن مجھے سننے میں لگ رہا سبحان. میں بھی سبحان سمجھا تھا. تو چونکہ سبحان ایسا لفظ ہے جو اللہ کے لیے ہے, وہ بندے کا نام جائز نہیں ہے, اب سبحان رکھا جائے گا. انہوں نے جو کوشچن کیا ہے وہ اصل میں پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے تھا, جو وہاں پر کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ ان کو پروویڈنٹ فنڈ دیں گے ان کی تنخواہ میں سے رقم کاٹ کر. تو اگر یہ غیر مسلم کی کمپنی ہے تو اس میں تو بلا کسی کراہت کے لے سکتے ہیں. اور یہاں پر ویسے بھی حکم یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے پروویڈنٹ فنڈ ہے مسلم کنٹری میں بھی تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں, وہ جس نام سے بھی دیں. ٹھیک. ہاں البتہ پرائیویٹ کمپنی میں اپنی اصل رقم لے سکتے ہیں, اس کے ساتھ جو ملا کے دے رہے ہیں وہ نہیں لے سکتے. ٹھیک. سود کی صورت میں. صحیح. پھر وقار بھائی نے فیصلہ آباد سے کوشچن کیا تھا کہ درود ابراہیمی کے علاوہ اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. جی ہاں بالکل لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. حدیث کی تمام کتابوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہاں پر ہر محدث نے اپنے انداز میں درود لکھا. بخاری شریف میں دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس طرح اور مختلف درود ہیں. صحابہ کرام مختلف درود پڑھتے رہے. ہاں افضل درود ابراہیمی ہے, مگر اس کا تعلق نماز سے ہے, کیونکہ نماز میں درود ابراہیمی ہے اور ہمیں اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ سلام کا بھی حکم دیا ہے. تو وہ درود افضل ہے جس میں درود شریف بھی ہو اور سلام بھی ہو. صحیح. مثال کے طور پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, بہت مختصر صیغہ ہے یہ, اور اس میں دونوں کی دونوں باتیں جمع ہے. ماشاءاللہ. اچھا وہ سب موضوع کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا. اکثر یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں کہ لوگ پہلے سے جھکنا شروع کر دیتے ہیں. جی. تو اس کا جواب لیں گے, کالر سے شامل کر لیں, پہلے منتظر ہیں شامل ہونے کے لیے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بنگلہ سے عبداللہ بول رہا ہوں. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں بنگلہ سے عبداللہ بول رہا ہوں. عبداللہ صاحب بات کر رہے ہیں. جی میں عبداللہ بنگلہ سے بول رہا ہوں. جی. جی میرا سوال یہ ہے کہ تقریباً 2.5 سال پہلے میری والدہ فوت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. جی ہلو. جی ہم سن رہے ہیں آپ کی والدہ 2.5 سال پہلے فوت ہو چکی ہے. والدہ فوت ہو چکی تھی ان کو. ہاں جی فوت ہو چکی ہے, تو ان کو جس قبرستان میں ہم لوگوں نے دفن کیا تو وہاں ابھی مطلب چینج کر دیا ہے قبرستان میں, ابھی وہاں دوسرے کو مطلب دفنا دیا گیا. ٹھیک ہے.
قبرستان میں آپ نے پہلے دفن کیا، پھر آپ نے نہیں، ذرا سا تھوڑا سا سوال ہم سننے سے قاصر رہے. آپ نے کہا والدہ کی تدفین قبرستان میں کی، پھر آپ نے ان کو دوسرے قبرستان میں دفن کیا. ہاں جی جی جی. ابھی وہاں چینج کر دیا گیا، تو چینج کر دیا گیا، ہم لوگ آپ جاتے ہیں، تو کبھی وہاں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ اچھا، فاتحہ پڑھنے کا. اچھا مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، ذرا سا آپ دیکھیے گا. کچھ نہیں سمجھا کہ دفن کرنا کیا منتقل کر دیا، کرنا منتقل کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں جا سکتے فاتحہ پڑھنے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوئٹہ سے فوزیہ بات کر رہی ہوں. فوزیہ بہن کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں. جی بہن فرمائیے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے 8 بچے ضائع ہوئے تھے نا. میرے 10 سال شادی کا ہوا ہے. 6 مہینے کا، 5 مہینے کا، 3 مہینے کا بچے ضائع ہو رہی تھی نا. میں نے بہت علاج کیا تھا، لیکن اسی دفعہ جو میں نے علاج کر رہی تھی 4 مہینے کا بچہ تھا نا، جب 10 دن پہلے میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تھا کہ یہ بچہ ذہنی طور پر معذور ہے، تو پھر اس بچے کو ضائع کر دو. 4 مہینے کا بچہ تھا. اس بچے کو میں نے ضائع کیا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ذہنی طور پر معذور، اس کا کوئی گناہ نہیں. ابھی مجھے مفتی صاحب بتا رہے کہ اس کا کوئی گناہ ہے یا نہیں، مجھے بتا رہی تفصیل سے. میں بہت پریشان. اس کا تو ٹھیک ہے بہن، آپ کا مسئلہ جو ہے ہم نے نوٹ کیا ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو صحیح طور پہ اس کا شرعی حل بیان فرمائیں گے. اور ناظرین میں ذرا سا آپ سے معذرت چاہوں گا، بعض اوقات ہوتا ہی جب آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا ہم تک پہنچ نہیں پاتا، اس لیے ہم بار بار آپ کو زحمت دیتے ہیں کہ سوال ریپیٹ کریں، کیونکہ شرعی مسائل ہیں. ایسا نہ ہو پوچھنا کچھ چاہ رہے ہو، ہم کچھ سمجھیں، اس کا کچھ جواب آ جائے، تو وہ شرعی حوالے سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ سے میں درخواست کروں گا ذرا سا کھلے الفاظ میں آرام سے تسلی کے ساتھ سوال کیا کریں. انشاءاللہ ہم نوٹ بھی کریں گے، مفتی صاحب کو جواب بھی دیں گے. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھو عبداللہ بھائی نے جو کچھ نے کہا، بمبئی سے 2.5 سال پہلے ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، پھر ایک قبرستان میں دفن کیا، پھر کہہ رہے ہیں دوسرے قبرستان میں منتقل کر دیا. تو بہرحال بلا وجہ شرعی کے کسی قبر کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر ان کو منتقل کر دیا ہے دوسرے قبرستان میں تو بہرحال ان کے لیے فاتحہ کر سکتے ہیں. وہ قبر پہ جا کے بھی کر سکتے ہیں، گھر پہ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. فاتحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مالک یہ ثواب اس بندے کو پہنچا دے. اللہ ہر جگہ سے پہنچا سکتا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، بہت دیر سے منتظر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب محمد اکبر بات کر رہا ہوں دبئی سے. دبئی سے محمد افضل صاحب بات کر رہے ہیں. جی بھائی. محمد اکبر. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے قربانی کے حصے ہوتے ہیں تو کیا یہاں پہ رہتے ہوئے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ میں قربانی ہو سکتی ہے یا بندے کا وہاں پہ ہونا لازمی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. قربانی کے والے سے آپ نے سوال کیا. آپ ایک سوال میرا سر اور ہے جی کہ جیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی باتھ روم میں ساتھ میں نہانے کی. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال آپ کا دوسرا سوال ہم سننے سے قاصر رہے. انشاءاللہ پہلا سوال جو نوٹ کیا اس کا آپ کا جواب دیں گے. جی مفتی صاحب. دیکھ بہن نے یہ کہا کہ ان کے 8 بچے ضائع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے اور انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. آخری ٹائم میں جو کہا کہ 4 مہینے کا بچہ ہو گیا تھا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو ضائع کروا دیا جائے. دیکھیں شرعی اعتبار سے 4 ماہ کے بعد بچے میں جان ڈال دی جاتی ہے، اور یہ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جناب اس کو فلاں بیماری ہے، وہ ایک اندازہ ہوتا ہے، کوئی کنفرم بات نہیں ہوتی ہے. صحیح. تو ایسی صورت میں اس کو ضائع نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک جان ہے، یہ بھی ایک جان ہے. تو روحانی علاج ان کو چاہیے کہ اپنا کروائیں تاکہ یہ معاملات ان کا درست ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم فرما، فضل فرما. اس پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں توبہ کرنی چاہیے کہ ایسا کروایا گیا، 4 مہینے کے بعد ضائع کرنے کا یہ معاملہ کروایا گیا. پھر ایک کچھ نے افضل صاحب نے کیا تھا، کیا جہاں پہ قربانی ہو رہی ہے وہاں پہ بندے کا موجود ہونا ضروری ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ضروری. آپ کسی اور ملک میں اپنی قربانی کسی اور ملک میں کروا رہے ہیں تو بالکل جائز ہے شرعی اعتبار سے، اس میں حرج نہیں ہے. صحیح. اچھا وہ سب مکروہات نماز کے حوالے سے عموماً دیکھا گیا ہے کہ بہت سے گھروں میں، میرا اکثر محافل کے حوالے سے جانا ہوتا ہے تو دیکھتا ہوں میں کہ وہ اپنے بزرگوں کی یا والدین کی یا اپنے حتیٰ کہ مرشدوں کی تصاویر فریم میں لگاتے ہیں اور ان پہ ہاتھ پھول بھی ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. اب ایک آدھ جگہ میں نے اعتراض بھی کیا، بھائی مذہبی محفل ہو رہی ہے، آپ تصویر ہٹا دیجیے، تو اس میں برا بھی مان جاتے ہیں. تو یہ اور پھر وہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے. بنیادی سوال اس حوالے سے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ تصویر کی موجودگی میں نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں تصویر اگر سامنے کی جانب لگی آویزاں ہیں تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہے. ایسی نماز کو ناپسند کیا گیا ہے کہ اور جس جگہ پہ تصاویر ہوتی ہیں، جاندار کی تصویر
چاہے عکسی ہو چاہے دستی ہو، اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اچھا، تو اب وہ تصویر خواہ پیر صاحب کی ہو یا کسی اور انسان کی ہو، شرعی اعتبار سے وہ منع ہے۔ صحیح، شرعی اعتبار سے وہ منع ہے۔ اچھا، اب اسی طرح جیسے اکثر دیکھا جاتا ہے، لاعلمی کی وجہ سے یقیناً لوگ کرتے ہیں کہ کسی قبر کے سامنے گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، قبر کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دی، یا کسی مزار پہ فاتحہ کرنے گئے، نماز ہوا تو وہیں نماز پڑھنا شروع ہو گیا، یہ شرعی حوالے سے کیسا ہے عمل؟ دیکھیں، شرعی حوالے سے یہ ہے کہ قبر سامنے ہو یا مزار شریف سامنے ہو، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو پھر نماز مکروہ تحریم ہے۔ لیکن درمیان میں کوئی دیوار ہے یا اس کی چار دیواری ہے، جیسا کہ مزار شریف ہوتے ہیں عام طور پہ ان کے گرد چار دیواری ہوتی ہے، ان کا احاطہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی واضح مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ شریف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ شریف کے 3 اطراف میں نماز، بلکہ چاروں اطراف میں نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن چونکہ درمیان میں دیوار حائل ہے اور قبر شریف جو ہے وہ پوشیدہ ہے، تو اس لیے اس جانب بھی منہ کر کے سجدہ کرنے میں حرج نہیں ہے اور جائز رکھا گیا ہے۔ اسی طرح عام قبور کا بھی یہی حکم ہے، وہ مکروہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب درمیان میں کوئی دیوار وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، ڈائریکٹ آپ قبر کے سامنے پڑھ رہے ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، شرک ورک نہیں ہے جو لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں۔ اچھا، اب اگر کوئی صاحب جلدی میں ہے اور کوئی عبادت گاہ نظر آتی ہے تو وہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نماز تو مسلمانوں کی عبادت گاہ میں ہی پڑھنی چاہیے، دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، شریعت مطالعہ اس کو منع کرتی ہے۔ آپ اپنی مسجد میں اپنے گھر میں کسی سادہ جگہ پہ نماز پڑھیں، کیونکہ عام طور پہ وہاں پہ بت وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ کرنا شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال ذہن میں، بلکہ لوگ اس مشکل کا شکار بھی ہیں کہ بیرون ممالک جب لوگ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں بڑی محنت ہوتی ہے، ٹف جاب ہوتی ہے، تو وہ بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ اب وہاں پہ وہ شراب بھی بک رہی ہوتی ہے اسٹور کے اوپر، XYZ چیزیں، ممنوعہ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ وہ وقت نکال کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، آپ وقت کر کے نکال کے نماز پڑھیں، مگر جہاں پہ شراب رکھی ہے وہاں پہ نہ پڑھیں، تھوڑا آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر اپنی نماز ادا کر لیں۔ اچھا، یہ روزمرہ معاملہ ایک چلتے تھے، آخری سوال کر لیتا ہوں، نماز کے اگر ٹوپی گر جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ٹوپی گر جائے تو اس کو ایک ہاتھ سے حرکت قلیلہ سے اٹھا کے سر پہ رکھ لے تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر بار بار گرتی ہے تو اب اس کو اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چلے، بہت شکریہ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک صاحب عمل بنائے۔ ناظرین کرام، نماز کا بہت اہتمام کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان نماز آڑ ہے۔ نماز صحیح طور پہ ادا کریں، کوشش کریں کہ ہماری نماز مفسدات سے اور مکروہات سے پاک ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آج پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 1 بجے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور زندگی بخیر تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت اسی دن آپ کی خدمت میں آپ کا خاکسار میزبان آشکار داور اس پروگرام آپ کے مسائل کا حل کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔